जो नजफ से करबला तक दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देता है, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में दूसरों के हुकूक भूल जाता है। क्यों वही जबान जो सफर भर जिक्र खुदा से तर रहती है, चंद ही दिन बाद गीबत, शिकायत और तलखी का जरिया बन जाती है। अरबईन सिर्फ हुसैन तक पहुंचने का सफर नहीं, बल्कि हुसैन के जरिए इमाम ज़माना तक पहुंचने का सफर भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान नामदार हमारे चैनल गौर तलब में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम एक ऐसे सफ़र पर बात करेंगे जो सिर्फ कदमों का नहीं बल्कि रूह का सफ़र है। हम अरबईन के ज़ाहिरी इज्तिमा के पीछे छुपे हुए गहरे पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे जो इंसान को बदलने की सलाहियत रखता है। एक ही रास्ता, एक ही मंजिल, एक ही इमाम, मगर ज़रूरी नहीं कि हर ज़ाहिर एक ही मकाम तक पहुँचे। करोड़ों लोग हर साल नजफ से करबला तक का सफ़र तय करते हैं। कुछ सिर्फ करबला तक पहुँचते हैं और कुछ करबला को अपनी ज़िंदगी तक ले आते हैं। आखिर ये फ़र्क क्यों होता है? फ़र्क रास्ते में नहीं, फ़र्क उस शऊर में है जिसके साथ ये रास्ता तय किया जाता है। नजफ से करबला तक का ये रास्ता सिर्फ एक सफ़र नहीं, ये एक मकतब है जहाँ हर कदम इंसान को कुछ न कुछ सिखाता है। कहीं प्यास सब्र सिखाती है, कहीं थकन इस्तिकामत, कहीं एक मौक़िब ईसार का सबक देता है, तो कहीं एक मुस्कुराहट अखलाक की पूरी किताब खोल देती है। यहाँ चलने वाला सिर्फ सफ़र नहीं करता, वो हर कदम के साथ अपनी नीयत, अपने नफ्स, अपने अखलाक और अपने किरदार का भी इम्तिहान देता है। अरबईन यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा सालाना इज्तिमा है, लेकिन उसकी अज़मत सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ करोड़ों इंसान जमा होते हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ इंसान साजी होती है। अगर अरबईन को सिर्फ करोड़ों इंसानों के जमा होने से पहचाना जाए तो हम उसकी रूह से नावाकिफ़ रह जाएंगे, क्योंकि अरबईन की अज़मत सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि उस तरबियत में है जो ये अपने हर ज़ाहिर को देता है। ये वो मकतब है जहाँ कोई उस्ताद नहीं, मगर हर मंज़र एक दर्स है, हर मौक़िब एक सबक है, हर खिदमत एक तरबियत है और हर कदम एक सवाल करता है, क्या मैं सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर करबला तक पहुँच रहा हूँ या मानवी तौर पर इमाम हुसैन तक भी? क्या मैं सिर्फ इस रास्ते पर चल रहा हूँ या इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर भी? आज की गुफ्तगू इस सवाल के जवाब की तलाश है। जब भी किसी मकतब की बात होती है तो जहन में एक ऐसी जगह आती है जहाँ इंसान को तालीम दी जाती है, उसकी तरबियत की जाती है और उसकी शख्सियत को संवारा जाता है। मगर अरबईन का मकतब उन सब से मुख्तलिफ है। यहाँ न कोई बाकायदा क्लास है, न कोई नसाब, न कोई इम्तिहानी पर्चा और ना ही कोई सनद। फिर भी हर साल करोड़ों इंसान इस मकतब से कुछ न कुछ सीख कर लौटते हैं। सवाल ये है, वो सीखते किससे हैं? वो सीखते हैं उस रास्ते से जिस पर हर कदम उन्हें सब्र सिखाता है, उस खिदमत से जो उन्हें इसार सिखाती है, उस प्यास से जो उन्हें करबला की प्यास याद दिलाती है, उस थकन से जो उन्हें मकसद की खातिर कुर्बानी का मफ़हूम समझाती है, और उन लाखों चेहरों से जो उन्हें यह एहसास दिलाते हैं कि इमाम हुसैन का रास्ता सिर्फ़ एक फ़र्द का रास्ता नहीं बल्कि एक उम्मत की तरबियत का रास्ता है। इसीलिए अरबईन को सिर्फ़ एक सफ़र समझना उसकी हकीकत को महदूद कर देना है। ये एक ऐसा मकतब है जहाँ इंसान चलना नहीं सीखता, जीना सीखता है। हर सफ़र एक कदम से नहीं, एक नीयत से शुरू होता है, और नीयत वो चीज़ है जिसे लोग नहीं देखते मगर अल्लाह देखता है। मुमकिन है दो इंसान एक ही रास्ते पर चल रहे हों, दोनों के कदम भी एक जैसे हों, दोनों की मंजिल भी एक हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक दोनों का सफ़र एक जैसा ना हो। अगर अल्लाह आज मुझसे पूछे तुम मेरे हुसैन के पास क्यों आए थे, तो क्या मेरे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है? बाज़ लोग इस सफ़र में सिर्फ़ एक तजुर्बा ढूंढते हैं
بعض صرف جذبات، بعض صرف تصویریں اور بعض صرف یہ احساس کہ میں بھی 40 پر گیا تھا۔ لیکن ایک مومن کی نیت ان سب سے بلند ہوتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں چلتا کہ لوگ اسے زائر کہیں، وہ اس لیے چلتا ہے کہ شاید اس کا امام اسے اپنا زائر قبول کر لے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سفر کی تیاری تو بہت کرتے ہیں، سامان کی فہرست، جوتے، پاسپورٹ، ویزا، دوائیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ایک سوال شاید بہت کم لوگ خود سے پوچھتے ہیں، کیا میں نے اس سفر سے پہلے اپنی نیت بھی درست کی ہے؟ کیونکہ درست نیت عام عمل کو عبادت بنا دیتی ہے، اور غلط نیت بڑی سے بڑی عبادت کی روح کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے 40 کا پہلا سبق چلنا نہیں، اپنے دل کا رخ امام حسین علیہ السلام کی طرف موڑنا ہے۔ اور جب نیت درست ہو جائے تو پھر سفر کا ہر قدم ایک نیا سوال پیدا کرتا ہے۔ آخر اہل بیت نے زائر کے ہر قدم کی فضیلت کیوں بیان کی؟ آخر ایک قدم اتنا قیمتی کیوں ہو گیا؟ کربلا تو سواری پر بھی جا کر پہنچا جا سکتا تھا، پھر بھی پیدل چلنے والے کے ہر قدم پر اتنی عظیم بشارتیں کیوں؟ یہ سوال صرف فضیلت کا نہیں، یہ سوال اس حکمت کا ہے جو اہل بیت اس سفر کے ذریعے انسان کو سکھانا چاہتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، نجف سے کربلا تک یہ صرف ایک راستہ نہیں، یہ ایک چلتا پھرتا مکتب ہے، جہاں پر ہر قدم انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ کبھی زبان کو ذکر الہی سے آباد رکھنا، کبھی قرآن کی تلاوت سے دل کو زندگی دینا، کبھی دعا کے ذریعے اپنی احتیاج کا احساس کرنا، کبھی کسی اجنبی زائر کی خدمت کر کے ایثار سیکھنا، کبھی شدید تھکن کے باوجود صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی ہجوم کے اندر اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا، اور کبھی صرف ایک مسکراہٹ سے کسی تھکے ہوئے زائر کی ہمت بن جانا۔ شاید اسی لیے اہل بیت نے اس سفر کے ہر قدم کو اتنی عظیم فضیلت عطا کی، کیونکہ یہ قدم صرف انسان کو کربلا تک نہیں پہنچاتے، یہ ہر قدم کے ساتھ اسے ذکر خدا، صبر، ایثار، اخلاق اور خدمت خلق کے ایک نئے سبق سے آشنا کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ سفر صرف طے نہیں کیا جاتا، یہ جیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سفر صرف انسان کو ذکر، صبر اور خدمت ہی نہیں سکھاتا، یہ ایک اور حقیقت بھی آشکار کرتا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے شاید ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ 40 میں آپ لاکھوں انسانوں کے درمیان چلتے ہیں، مختلف زبانیں، مختلف قومیں، مختلف رنگ، مختلف ثقافتیں، لیکن امام ایک، منزل ایک، پرچم ایک اور مقصد بھی ایک۔ یہ منظر صرف ایک عظیم اجتماع نہیں، یہ امت محمدی کی عملی تصویر ہے، ایسی تصویر جس میں کوئی زبان کسی دیوار کا کام نہیں کرتی، کوئی قوم کسی برتری کا معیار نہیں بنتی، اور کوئی رنگ فاصلے کی وجہ نہیں بنتا۔ یہاں صرف ایک نسبت باقی رہ جاتی ہے، نسبت حسین۔ شاید اسی لیے 40 صرف امام حسین سے محبت کا اظہار نہیں، یہ امام حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، کیونکہ جو انسان اس راستے میں اپنے بھائی کو گلے نہیں لگا سکتا، وہ امام حسین کے پیغام کو ابھی پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ لیکن یہاں ایک سوال ہم سب سے جواب مانگتا ہے، اگر 40 واقعی اتنا عظیم مکتب ہے، اگر یہ ہمیں ذکر سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، خدمت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے اور امت بن کے جینا سکھاتا ہے، تو پھر 40 ختم ہوتے ہی یہ سب کہاں چلا جاتا ہے؟ کیوں وہی انسان جو نجف سے کربلا تک دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دیتا ہے، واپسی کے بعد اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کے حقوق بھول جاتا ہے؟ کیوں وہی زبان جو سفر بھر ذکر خدا سے تر رہتی ہے، چند ہی دن بعد غیبت، شکایت اور تلخی کا ذریعہ بن جاتی ہے؟ کیوں وہی ہاتھ جو موکبوں میں دن رات خدمت کرتے تھے، اپنے ہی معاشرے میں
خدمت کے مواقع سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال اربعین سے نہیں، ہم سے ہے۔ شاید اربعین کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ ہم کتنی بار اس سفر پر گئے، بلکہ یہ ہے کہ اس سفر کا اثر ہماری زندگی میں کتنی دیر تک باقی رہا۔ اگر ذکر اربعین کے بعد بھی ہماری زبان پر باقی ہے، اگر خدمت موکبوں سے نکل کر ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے، اگر صبر، اخلاق اور ایثار کربلا سے واپسی کے بعد بھی ہمارے کردار میں نظر آئیں، تب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اربعین صرف چند دنوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تربیت تھی جس کے اثرات ہماری زندگی میں اربعین کے بعد بھی باقی رہے۔ اور اگر اربعین واقعی انسان سازی کا مکتب ہے تو اس مکتب کا شاید ایک سب سے حیران کن سبق یہ ہے، عام حالات میں انسان زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ کمانا، زیادہ جمع کرنا، زیادہ محفوظ رکھنا، زیادہ آرام حاصل کرنا، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن نجف سے کربلا تک منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ یہاں لوگ جمع نہیں کر رہے، بانٹ رہے ہیں۔ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جاگ رہے ہیں۔ اپنے آرام کے لیے نہیں، دوسروں کے آرام کے لیے کھڑے ہیں۔ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محبت اور اپنی نیند تک قربان کر رہے ہیں۔ آخر یہ تبدیلی آئی کہاں سے؟ وہی انسان جو سال بھر اپنی زندگی، اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنی ضرورتوں میں مصروف رہتا ہے، اربعین میں اچانک دوسروں کے لیے جینا کیسے شروع کر دیتا ہے؟ شاید موکب صرف خدمت کی جگہ نہیں، وہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ جب ایک مقصد انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا لے تو اس کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ اور شاید اربعین کا اصل معجزہ یہ نہیں کہ کروڑوں لوگ ایک راستے پر چلتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کروڑوں دل ایک ہی جذبے سے دھڑکتے ہیں۔ اور اربعین خدمت کرنا سکھاتا ہے، لیکن شاید ایک سبق اور بھی دیتا ہے، وہ یہ کہ کسی کے لیے راحت کیسے بنا جائے۔ کیونکہ کبھی کبھی انسان خدمت تو کر رہا ہوتا ہے، مگر غیر شعوری طور پر کسی دوسرے کے لیے زحمت بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے شاید ہر زائر کو، ہر خادم کو، ہر موکب والے کو بار بار اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا میرے ہونے سے کسی کو راحت مل رہی ہے یا مشقت؟ پہلے خادم اپنے آپ سے پوچھے، اگر میں ایک خادم ہوں تو کیا میری خدمت میں عاجزی ہے یا احسان کا احساس؟ کیا میں ہر زائر کو امام حسین کا مہمان سمجھتا ہوں یا صرف اپنی موکب کا؟ کیا جب کوئی زائر تھکا ہوا آتا ہے تو میرا لہجہ، میری نگاہ، میری مسکراہٹ اسے یہ احساس دیتی ہے کہ وہ عزیز ہے؟ یا میری خدمت محض ایک کام ہے جو میں کرتا چلا جا رہا ہوں؟ اور پھر زائر بھی اپنے آپ سے پوچھے، اگر میں ایک زائر ہوں تو کیا میں اس خدمت کی قدر کرتا ہوں جو میرے لیے دن رات انجام دی جا رہی ہے؟ یا ہر چیز کو اپنا حق سمجھ لیتا ہوں؟ کیا میں اپنے بعد وہ جگہ ویسی ہی چھوڑتا ہوں جیسے مجھے ملی تھی، یا اپنے حصے کا کچرا کسی اور کے لیے چھوڑ جاتا ہوں؟ کیا میں چلتے ہوئے یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میرے ایک قدم سے کسی بوڑھے، کسی بچے، کسی بیمار یا کسی تھکے ہوئے زائر کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ کیا میں اس سفر کو زیارت سمجھ کر طے کر رہا ہوں یا صرف ایک پیدل چلنا سمجھ کر، صرف یادگار تصویریں یا ایک موقع؟ کیا میری نگاہ، میری گفتگو، میرا لباس، میرا رویہ اس راستے کی حرمت کے مطابق ہے، یا میں غیر محسوس طریقے سے اس فضا کو بدل رہا ہوں؟ شاید اربعین ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ ہم امام حسین کے زائر بنیں، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم امام حسین کے ہر زائر کے لیے راحت بن جائیں۔ قرآن ہمیں ایک مختصر مگر بہت گہرا اصول دیتا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اگر بات کرنے کا بھی ایک ادب ہے تو شاید چلنے کا بھی ادب ہے، خدمت کا بھی ادب ہے، زیارت کا بھی ادب ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا بھی ادب ہے۔ شاید اربعین کے بعد ہر انسان اپنے آپ سے
صرف یہ ایک سوال لے کر واپس جائے، کیا میرے ہونے سے لوگوں کی زندگی آسان ہوئی یا مشکل؟ اور شاید ایک سوال ہمارے سامنے رہ گیا، اگر امام حسین حق کے امام تھے تو آج حق کا امام کون ہے؟ کیا ہدایت کربلا پر ختم ہو گئی یا آج بھی زمین پر اللہ کی حجت موجود ہے؟ یہ سوال صرف شیعہ اور سنی کا نہیں، یہ ہر اس انسان کا سوال ہے جو سچائی کی تلاش میں ہے، کیونکہ اللہ اپنی مخلوق کو بغیر رہنما کے کبھی نہیں چھوڑتا۔ قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، اگر قیامت میں ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو کیا دنیا میں امام کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح ہر دور میں اللہ کی حجت موجود رہی، آج بھی اللہ کی حجت موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کربلا میں لوگ اپنے امام کو دیکھ رہے تھے، لیکن آج ہمارے امام پردے غیبت میں ہیں۔ ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا امام حسین کو ایک نئے زاویے سے دیکھیے۔ ہم اکثر امام حسین کو کربلا تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ امام حسین صرف ایک شہید نہیں، صرف ایک انقلابی شخصیت نہیں، بلکہ وہ اللہ کی حجت ہیں، امامت کے سلسلے کی ایک عظیم کڑی۔ اور امامت کربلا پر ختم نہیں ہوئی۔ جس امامت کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہی امامت آج امام عصر کی صورت میں موجود ہے۔ اگر حسین کو صحیح معنوں میں پہچاننا ہے تو ہمیں اپنے وقت کے امام کو بھی پہچاننا ہوگا، کیونکہ اہل بیت کی تعلیم میں کبھی ایک امام دوسرے امام سے جدا نہیں ہوتا، ایک کی معرفت دوسرے کی معرفت کا راستہ بنتی ہے۔ شاید یہی وہ حقیقت ہے جسے اربعین ہر سال خاموشی سے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم حسین کے در پر اس لیے نہیں آتے کہ صرف ایک تاریخی واقعے کو یاد کریں، ہم اس راستے پر چلتے ہیں جو ہمیں ہر امام سے جوڑتا ہے۔ اور شاید اسی لیے اربعین صرف حسین تک پہنچنے کا سفر نہیں، بلکہ حسین کے ذریعے امام زمانہ تک پہنچنے کا سفر بھی ہے۔ اربعین صرف ماضی کی یاد نہیں، یہ مستقبل کی مشق بھی ہے۔ یہ صرف حسین سے محبت کا اظہار نہیں، بلکہ مہدی کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا سفر بھی ہے۔ اور شاید ہر قدم ہم سے خاموشی سے ایک سوال پوچھتا ہے، اگر آج امام وقت ہمیں آواز دیں تو ہم کیا اسی شوق، اسی محبت اور اسی اخلاص کے ساتھ ان کی طرف بھی چل پڑیں گے؟ شاید یہی سوال ہمیں اس پوری گفتگو کے آخری باب تک لے آیا، اور یہ ہمارے موضوع زیارت کی آخری قسط ہے۔ جس سفر کا آغاز ہم نے زیارت کے معنی کے ساتھ کیا تھا، آج اس کی آخری منزل پر ہم آ پہنچے ہیں۔ ہمیں خود کو کربلا تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی کربلا تک پہنچانا ہوگا۔ اپنے دل میں حسین کی محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی حسین سے متعارف کرانا ہوگا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ عرض کیا مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ فرمایا ہمارے علوم کو سیکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں تو ہماری پیروی کریں گے۔ آج بین الاقوامی میڈیا اربعین کو دیکھتا ہے، اعداد و شمار گنتا ہے، کہتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سالانہ پیدل اجتماع ہے، لیکن ہمارا سوال اس سے آگے ہے۔ اگر دنیا صرف ہجوم دیکھ کر واپس چلی جائے اور حسین کو نہ پہچانے تو کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکے؟ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف زائر نہ رہیں بلکہ امام حسین کے سفیر بنیں، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اخلاق سے، اپنی دیانت سے، اپنی خدمت سے، تاکہ جب دنیا ہمیں دیکھے تو وہ ہمارے ذریعے امام حسین کو پہچانے، اور جب امام حسین کو پہچانے تو امام عصر تک پہنچ جائے، کیونکہ امام عصر حسین کے حقیقی وارث ہیں، اور امام عصر ہی حسین کے مشن کو کمال تک پہنچائیں گے۔ اب اس پوری گفتگو کے بعد
صرف ایک سوال رہ جاتا ہے، جب ہم اس 40 کربلا جائیں یا جہاں کہیں بھی ہوں، اپنے دل سے صرف یہ ایک سوال ضرور کریں، میں کربلا سے کیا لے کر واپس جا رہا ہوں؟ صرف یادیں، صرف تصویریں، صرف تجربات، یا ایک ذمہ داری؟ کیا میں صرف زائر بن کر واپس لوٹ رہا ہوں یا امام حسین کے پیغام کا امین بن کر؟ کیا میں صرف 40 میں چلا ہوں یا پوری زندگی اسی راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں؟ اور شاید یہی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے، 40 صرف چند دن کا سفر نہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ صرف کربلا تک پہنچنے کا نام نہیں، یہ کربلا کو اپنے کردار میں لے کر واپس آنے کا نام ہے۔ اور اب آخر میں وہی سوال جس سے ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا، ہم زائر ہیں یا صرف مسافر؟ اگر اس پوری گفتگو کے بعد اس سوال کا جواب بدل گیا ہے تو شاید یہ سفر قبول ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔